उर्दू नावल भीख में मिली मोहब्बत पार्ट 3। स्मारा के बेड पे लेटने के बाद शहरी भी मजे से बेड पर आकर लेट गया। स्मारा को मारे घबराहट के नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन शहरी गधे घोड़े बेचकर ऐसे सो रहा था जैसे मसूफ को कितने महीनों से नींद जैसी नेमत मैसर न आई हो। तकरीबन 2 घंटे से वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर मजाल है जो स्मारा को नींद की ऊँग भी आई हो। अभी वो शायद कुछ और सोचती, पर शहरी का बरी भरकम हाथ उसके नर्मो मुलायम गाल पर था। अब तो वो उठने का सोच ही सकती थी, क्योंकि वो नींद में उसके गाल पर अपना कब्जा जमा चुका था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहरी ने अपनी टांग भी उसके ऊपर रख दी। समारा तो अब हिल भी नहीं रही थी, कहीं वो जाग ही न जाए। इसी जदोजहद में न जाने रात के कौन से पहर उसकी आंख लगी थी। सुबह जब शहरी की आंख खुली तो स्मारा को अपने हिसार में पाया। वो नींद में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। शहरी ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर प्यार की मोहर सबत की और उठकर वॉशरूम चला गया। मलक विला और कियानी विला के तमाम सरबराहों ने किरण और कशान को माफ कर दिया था, और उधर रमीज अहमद मलक ने भी बेटे को बहू और पोते को घर लाने को कहा था। कशान से नाराज तो वो पहले भी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था ये उनका शरई हक था। बस जरा से खफा थे जो वो किरण को भगा ले गया था, जबकि अब सब ठीक हो गया था। कशान को भी दिल और शावेज के निकाह के बारे में बताया गया, लेकिन मिसकैरेज वाली बात को गोल करते हुए। कशान को पहले गुस्सा तो बहुत आया, पर वो ये सोचकर खामोश हो गया कि उसने भी तो किरण को घर से भगाकर शादी की है। किरण भी तो शावेज की बहन है, जैसे दिल मेरी है। पर जब उसे मालूम हुआ दिल खुश है, तब ये बात उसे सुकून दे गई थी। वैसे भी शावेज हर तरह से दिल के लिए परफेक्ट था। वेल एजुकेटेड, वेल फैमिली बैकग्राउंड, और सबसे बढ़कर इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता, वो भी एक भाई की हैसियत से दिल के लिए ऐसा ही घर चाहता था। किरण भी छोटे भाई की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसके खूबसूरत और पुरकशिश भाई के लिए दिल जैसी लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। कम उम्र, मासूम और खूबसूरत दिल और शावेज का कपल बहुत क्यूट था। किरण ने सोचा, कल इन लोगों की पाकिस्तान की फ्लाइट थी। वो दिल और शावेज की शादी के लिए जल्दी जा रहे थे। जाना तो उन्हें वैसे भी था, क्योंकि रमीज अहमद ने कह दिया था वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं हमेशा के लिए। इसीलिए दोनों पैकिंग कर रहे थे। शहरोज हाउस को जदीद लाइटिंग से सजाया जा रहा था। शादी की तैयारी जोरों शोर से शुरू थी। शाला बेगम आज बहुत खुश थी, क्योंकि किरण और कशान भी आज पाकिस्तान पहुंच चुके थे। भाईजान, किरण की नादानी की वजह से शहरी के वलीमे का फंक्शन ना हो सका था। किरण को आप माफ कर चुके हैं, तो मैं सोच रहा था शावेज और शहरी के वलीमे का फंक्शन एक साथ कर लिया जाए। क्या ख्याल है आपका? शहरोज ने अपने बड़े भाई से मशवरा किया। बात तो तुम्हारी ठीक है शहरोज, शास्ता ने भी कहा था वलीमे का। जी भाईजान, भाभी ठीक कह रही हैं। इस बच्ची का भी सोचे ना, इतनी जल्दी में शादी हुई, उसकी ना माइयों ना मेहंदी, अब वलीमा तो बनता है ना। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम शहरोज। शेर कियानी स्मारा की खामोश तबीयत और दोनों के बीच रूखेपन को अच्छी तरह समझ रहे थे। चलो फिर शावेज के साथ ही शहरी का वलीमा भी रख देते हैं, शेर कियानी ने हंसते हुए कहा। जी बिल्कुल भाई जान, शहरोज ने भाई की बात की ताकीद की। मलिक हाउस में किरण का शान और नन्हे एहतशाम की आमद हो चुकी थी। किरण को सब बहुत अच्छी तरह मिले थे। नजमा बेगम को किरण बहुत अच्छी लगी थी। रमीज मलिक ने भी किरण के सर पर प्यार और शफकत से हाथ रखा। दिल किरण से मिलने के बाद जल्दी से शामी को ले चुकी थी, और तरसी हुई माँ की तरह शामी को प्यार करने लगी। दिल ने शामी को जब उठाया तो वो अपने मिस कैरिज का सोचकर रोने लगी। उसकी आंखों में नमी देखकर किरण चौंकी। क्या बात है दिल? किरण शामी के साथ दिल के रूम में थी। किरण के पूछने पे दिल किरण के गले लगकर जोर से रोने लग गई। किरण भी परेशान हुई। प्लीज दिल बताओ क्या हुआ? भाभी, मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। अगर आज वो होता तो अभी कुछ दिनों में मेरी गोद में आ जाता। क्या मतलब है दिल तुम्हारा? किरण ने हैरत और परेशानी के मिले जुले अंदाज में पूछा। भाभी, आपको नहीं पता, वैजी ने मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। दिलावेज की बात सुनकर किरण शौक सी कैफियत में बोली। दिल पूरी बात बताओ प्लीज। फिर दिलावेज ने किरण को निकाह से लेकर अब तक सब सच तक बता दिया। किरण हैरान होकर सुनती रही।
بھابھی آپ پلیز کاشان بھائی کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ ویزی سے لڑ پڑیں گے۔ کرن دل کو گلے لگا کر چپ کروانے لگی۔ نہیں بتاؤں گی بھائی کی جان، بھابھی میں دیکھنے میں بس 17 سال کی ہوں لیکن میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ شاویز نے جب نکاح سے پہلے مجھے بے عزت کرنے کا کہا تو میں نکاح کے لیے مان گئی اور پھر انہوں نے مجھے سمیت میرے جسم پہ بھی اپنا حق جتایا۔ بھابھی آپ کو پتا ہے نا، ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ 16 سال کی عمر میں زبردستی ازدواجی تعلق بنایا جائے تو وہ نارمل بہیو نہیں کرتی، لیکن میں نارمل رہی کیونکہ صبا مجھے یہ سب بہت بار بتا چکی تھی۔ میں سمجھدار ہوں، بے شک کم عمر سہی، لیکن مجھے شاویز سے محبت ہو گئی تھی۔ پریگنینسی کے بعد ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں مجھے بتایا تھا میری پریگنینسی بالکل بھی سیف نہیں کیونکہ میں کم عمر ہوں اور کمزور ہوں، لیکن میں نے پھر بھی اپنی اور ویزی کے پیار کی نشانی کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ ان کے پیار کی نشانی نہیں بلکہ انتقام کی نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر جب وہ مجھے طلاق کا کہہ کر سٹاپ پہ مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تب میں وہ سب برداشت نہیں کر پائی اور میرا مسکیریج ہو گیا۔ دل نے روتے ہوئے کرن کو بتایا۔ دل اویز اتنے ٹائم سے دل پہ بوجھ لیے گھوم رہی تھی۔ مہربان کندھا دیکھ کر دل اویز روتے ہوئے سب بتا دیا اور کرن نے بھی اسے روتا دیکھ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چپ ہو جاؤ دل، یہ سب میری وجہ سے ہوا، کرن نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ شیر ہاؤس میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سمارا اور شہری دن میں واپس آئے تھے۔ سمارا کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن ریاض کیانی نے سمارا اور شہری کو ان کے ولیمے کا بتایا جو اب تھوڑی دیر پہلے ہی شیر کیانی نے انہیں کال کر کے بتایا۔ دونوں کو گھر آنے کا کہا تھا، اسی لیے دونوں ناشتہ کر کے گھر آ چکے تھے۔ کھانے کے دوران ولیمے کے متعلق باتیں بھی ہوتی رہیں تو شیر کیانی نے کہا، شہری بیٹا سمارا کو دن میں شاویز کی شادی کے لیے شاپنگ پر لے جانا۔ جی ابا جی، شہری نے فرما برداری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، اور ہاں تم دونوں اپنے فنکشن کے ڈریسز بھی لے لینا۔ شائستہ بیگم نے کہا، جی بہتر ماں جی، جیسا آپ کہیں۔ سمارا نے بمشکل ہنسی روکی۔ وہ شہری کو اپنے ماں باپ کے سامنے بھیگی بلی بنے دیکھ کر اس واقعے پر ہنسی روکنی بہت مشکل لگا تھا، اسی لیے وہ معذرت کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ شام میں مہندی تھی۔ کرن کے کہنے پر دل اور شاویز کا مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا کیونکہ نکاح دونوں کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آج کیانی ہاؤس کی شان ہی نرالی تھی۔ رنگ برنگی لائٹنگ اور پورے گھر کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اوپر سٹیج پر پڑا جھولا اسے بھی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور کیانی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اب اگر کیانی ہاؤس کے ٹیرس پر دیکھا جائے تو اس پر رنگ برنگی لائٹنگ اونچے چباروں پر تاج کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اگر صحن میں نظر ڈالی جائے تو صحن گلاب اور سترنگے پھولوں کی لڑیاں چاروں جانب لٹکی ہوئی تھی۔ شام آہستہ آہستہ اپنے پر گرا رہی تھی۔ شام کو شہری سمارا کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ سمارا نے اچھے سے 3 ڈریس لیے تھے۔ اپنے ولیمے کے لیے شہری نے سمارا کے لیے ڈریس لیا تھا۔ سمارا کافی کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ شہری کے ساتھ شاپنگ پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے شہری نے اپنی پسند کا ڈریس خرید لیا۔ واپسی پہ جب شہری نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، سمارا حیران و پریشان پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ محترمہ، گاڑی سے کیا آپ کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ شہری نے اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں اتر رہی ہوں۔ وہ دونوں اندر جا رہے تھے کہ گاڑی کی چابی زمین پر گر گئی۔ شہری چابی اٹھانے نیچے جھکا ہی تھا کہ سامنے سے ایک چھوٹی بچی ہاتھ میں آئس کریم اٹھائے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچنے پہ بچی اپنی فراک سے الجھ کر آگے کو گرنے لگی کہ شہری نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بچی کو گرنے سے بچ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں آئس کریم شہری کے سارے فیس پر لگ چکی تھی۔ بچی شہری کو سوری کہتے ہوئے آگے چلی گئی تو سمارا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکی تھی شہری کے فیس پر لگی کریم دیکھ کر۔ وہ اپنی ہنسی کو روک ہی نہیں سکی تھی۔ اب شہری بھی سمارا کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ شہری نے پاکٹ سے ٹیشو نکال کر سمارا کی طرف بڑھایا۔ سمارا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو شہری اس کی بات کو مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، لو میرا فیس صاف کرو۔ تب سمارا نے ٹیشو پکڑ لیا اور شہری کا فیس صاف کر دیا۔ پھر دونوں آئس کریم کھا کر گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ملک ہاؤس کو بھی سجایا گیا تھا کیونکہ کل رات اس گھر کی لاڈلی کی رخصتی تھی۔ دل اویز کو پارلر لے جایا گیا تھا اور ملک ہاؤس کے سب مہمان بھی تیاری میں مصروف تھے۔
کیونکہ دل اور شاویز کی مہندی کیانی ہاؤس میں تھی، اس لیے سب تیار ہو رہے تھے کہ انہیں تیار ہو کر کیانی ہاؤس کے لیے نکلنا تھا۔ کرن دل کے ساتھ پولر گئی ہوئی تھی اور احتشام کرن نے نجمہ بیگم کے پاس چھوڑا تھا۔ ملک ہاؤس کے تمام مہمان تیار ہو چکے تھے اور اب تھوڑی دیر تک سب نے کیانی ہاؤس کے لیے نکل جانا تھا۔ کیانی ہاؤس کے سامنے شاویز کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ شاویز گاڑی کی فرنٹ ڈور سے باہر نکل کر آیا۔ شاویز نے فیروزی کلر کا کرتا اور سفید کلر کی شلوار زیب تن کر رکھی تھی۔ اس پر سرخ کلر کی چنری گلے میں ڈال رکھی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاویز نے باہر آ کر دل اویز کی طرف کا ڈور کھولا اور دل اویز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دل شاویز کا ہاتھ تھامتی ہوئی گاڑی سے باہر آئی۔ دل نے پرور گرین اور اورنج کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا اور پھولوں کے زیور، ان کے بعد مہارت سے کیا گیا میک اپ، اب وہ شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ شاویز دل اویز کا ہاتھ تھامے اسٹیج تک لایا اور لڑکیوں نے دونوں پر گلاب کی پتیاں برسائیں۔ اب دونوں اسٹیج پر پڑے جھولے پر بیٹھ چکے تھے۔ اب نجمہ بیگم اور رمیز احمد دونوں اسٹیج پر آئے اور باری باری دل اور شاویز کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلانے کے بعد ان دونوں کے سر سے 5,000 کا نوٹ وار کے ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب شیلا اور شہروز بھی اسٹیج پر آئے اور تمام رسمیں ادا کر کے نیچے اتر گئے۔ اب کرن اور کاشان اسٹیج پر آئے۔ کرن نے گرین اور یلو کلر کی کامدار فراق اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور وہ کاشان کے دل میں اتر رہی تھی۔ کاشان براؤن کلر کی قمیض شلوار پہنے وہ بھی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ کاشان نے دل کے سر پر کس کرتے ہوئے دعائیں دی اور رسم ہینا ادا کی۔ کرن نے بھی بھائی کو اور بھابھی کو مٹھائی کھلائی اور مہندی لگا کر واپس آ گئے۔ اب تمام لڑکے لڑکیاں جمع ہو چکے تھے۔ یہاں پہ ایک گیم کھیلی جانی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا دل تھا کشن جو کہ سب نے اپنے سے آگے والے کو پاس کرنا تھا اور جہاں دلہن سٹاپ کہتی اس انسان کو وہی کرنا ہوتا جو دلہا کہتا۔ کشن سب سے ہوتا ہوا جب شہری پہ آیا تب دل اویز نے سٹاپ کہا تو شاویز سے ٹاسک پوچھا گیا۔ او شہری بھیا اب مزہ آئے گا، شاویز نے کہا اور ٹاسک بتانے لگا۔ جی تو شہری بھیا اپنی کیوٹ سی بیوی کے ساتھ کپل ڈانس کر کے دکھائے۔ شاویز نے ٹاسک بتاتے ہی سب نے تالیاں بجاتے ہوئے شہر یار سمارا کہنے لگے۔ شاویز اچھی طرح جانتا تھا کہ شہری بہت اچھا ڈانس کرتا ہے، لیکن شاویز کا ٹاسک سن کر سمارا کی جان پہ بن آئی تھی، لیکن شہر یار کے بلانے پر مرتے کیا نہ کرتے، اچھا جانا پڑا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس، گلے میں چنری ڈالے ڈانس فلور پہ پہنچا۔ سمارا جب شہری کے روبرو آئی تو شہری نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ گرین پنک کلر کے کامدار فراک میں ملبوس تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہری نے اس کے دونوں ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر ڈانس کرنے لگا۔ شہری سانگ کے سٹیپ فالو کرتے ہوئے ڈانس کر رہا تھا۔ جب لاسٹ سٹیپ لیا تب سمارا کو گھومنا تھا۔ سمارا گھوم رہی تھی کہ اس کا پیر مڑ گیا جس وجہ سے وہ گرنے لگی، لیکن شہری کے بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ تب اس نے اوہ کہا اور ساتھ ہی تالیاں بجانے لگے۔ مہندی کا فنکشن اختتام کو پہنچا تھا۔ ملک ولا کے سب لوگ ملک ولا کے لیے واپس نکل چکے تھے۔ شائستہ بیگم کو شیلا بیگم نے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے شیر کیانی شہری سمارا گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سمارا شہری کو سب نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکے۔ کرن اور کاشان بھی کیانی ہاؤس رک گئے تھے۔ کرن کا کل صبح کو ارادہ تھا ملک ہاؤس جانے کا، کیونکہ بارات رات کو تھی اور ویسے بھی شامی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دن میں ڈاکٹر کی طرف جانے کے بعد اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔ کرن ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتارنے ہی لگی کہ کاشان نے اس ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ یار مجھے تو جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اوکے جی آپ دیکھ لیں، کرن نے ہاتھ روک کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھ لیا۔ اب میں جاؤں؟ شامی کی آگے طبیعت ٹھیک نہیں۔ کرن کاشان کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت دیکھ کر کرن بہانہ لگا کر شامی کی طرف چلی گئی۔ اوکے یار جاؤ، کاشان نے کچھ بھی رومانس جاننے کے بغیر اس سے جانے کو کہا۔ شیر کیانی تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ شہری اور سمارا بھی اپنے روم میں آ گئے۔ آج شہری کی نظر سمارا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج شہری کو اپنا آپ روکنا مشکل لگ رہا تھا اور آج وہ خود کو روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سمارا چینج کر کے واش روم سے نکلی تو شہری نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سمارا اچانک
اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے تھوڑی جھجک رہی تھی، اسی لیے شہری آج کچھ سننے اور کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شہری سمارا کو پکڑ کر سامنے والی دیوار سے لگا چکا تھا، وہ اس کا دوپٹہ پکڑ کر اتار چکا تھا، وہ اس کی ٹائی کی ڈوری کھولتا ہوا اس کی بیک سے کمر تک پہنچ چکا تھا۔ سمارا آنکھیں بند کرتی شہری کے جذبات برداشت کرنے لگی۔ اب شہری سمارا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ جھکا، وہ اپنی تشنگی مٹاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ شہری اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کی گردن کے نیچے والے حصے پہ ہونٹ رکھ چکا تھا۔ سمارا حیا کے مارے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شہری اس پہ بھرپور پیار نچھاور کرتے ہوئے اپنے رشتے اور اس کے رشتے کو اصل حق بخش چکا تھا۔ سمارا اور شہری کی ایک خوبصورت رات گزر چکی تھی۔ شہری نے سمارا کے سارے گلے شکوے دور کر دیے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات خوبصورتی سے کر چکے تھے۔ آج تمام شکوے شکایات ختم ہو چکے تھے اور آج سمارا کی محبت کو منزل مل چکی تھی۔ شہروز ہاؤس میں اس وقت ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ کرن بیٹا، احتشام کی اب طبیعت کیسی ہے؟ شائستہ اور شیلا نے کرن کو ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ جی تائی ماں، کچھ بہتر ہے، اب کرن نے مسکرا کر جواب دیا۔ کاشان بیٹا، ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا شامی کو، شیلا بیگم داماد سے بولی۔ جی ماما، میرا اور کرن کا ارادہ ہے شامی کو ابھی ناشتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا۔ اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، کافی انتظامات دیکھنے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹا، تم نے دلہن والوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو بھائی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی بار شہروز نے کہا تھا۔ پھر کرن اور کاشان ناشتے کے شہری بعد کی آنکھ شامی کو کھلی تو ڈاکٹر اس نے کے پاس سمارا لے کو گئے۔ اپنے حصار میں پایا۔ شہری کے لبوں پر خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ اب شہری کی نظر گھڑی پر پڑی جو دن کے 11 بجے آ رہی تھی۔ شہری تو اکثر چھٹی کے دن 12 بجے اٹھتا تھا، لیکن سمارا 8 بجے سے زیادہ نہیں سوتی تھی اور آج 11 ہو چکے تھے اور سمارا کو اب تک کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ شہری کی محبت کا اثر تھا جو اسے اتنا بے خبر اور مدہوش کیے ہوئے تھا۔ شہری نے آرام سے سمارا کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شہری واش روم سے نکل کر نیچے آیا اور ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہا۔ ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اب وہ سمارا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ سمارا کافی دیر سے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سمارا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو شہری کو اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے پایا۔ تب ہی اس کی آنکھیں رات کا منظر یاد کر گئیں تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کی نگاہ جب گھڑی پر پڑی تو جلدی سے اٹھ کر بولی، شہریار، اتنا ٹائم ہو گیا اور آپ نے جگایا بھی نہیں۔ شکر ہے پھپھو گھر نہیں، ورنہ انہیں کتنا برا لگتا نا۔ ارے نہیں یار، اب نئی شادی شدہ جوڑے کو اٹھنے میں اتنی تو دیر لگ ہی جاتی ہے نا، شہری نے معنی خیز لہجے میں کہا تو سمارا جی بھر کر شرمندہ ہوتی ہوئی منہ بنا کر بولی، اب ایسی بھی بات نہیں، 11 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو۔ سمارا جتاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ملک ہاؤس میں دل کی رخصتی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ ملک ہاؤس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ کوئی اپنا ڈریس پریس کر رہی تھی تو کوئی بال شیمپو کر رہی تھی، کوئی سینڈل تلاش کر رہی تھی تو کوئی بالوں کا جوڑا بنوا رہی تھی۔ ایسے میں دل اور کرن پولر میں تھی اور گھر پر نجمہ بیگم گن چکر بنی ہوئی تھی۔ ملک ہاؤس اس وقت روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ رنگ برنگی لائٹنگ اور خوبصورت سٹیج جس پر صوفہ رکھا گیا تھا اور سٹیج کے ارد گرد گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ شاویز تیار ہو چکا تھا، گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں، گرے آنکھیں، 6 فٹ قد، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ اس پر سفید کلر کی شیروانی جس پر مہرون کلر کا کام بنا ہوا تھا، سر پر مہرون کلر کی پگڑی، گلے میں گلاب کے پھولوں کی مالا ڈالے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ شیلا بیگم تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ بارات ملک ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ شہری اپنی کار لے کر آیا اور سمارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہری پھپھو کو بھی بلاؤ کیا؟ سمارا نے گھر کے اندر اشارہ کیا۔ ارے پاگل عورت، وہ ابا جی کے ساتھ جائیں گی، تم بیٹھو۔
ورنہ میں اس بارات میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے جا کر چلا جاؤں گا۔ شہری اپنی معصوم بیگم کی معصومیت پہ کلس کر بولا۔ اس بات پر سمارا کو آگ ہی تو لگی تھی۔ وہ ناراض ہو کر کار کا پچھلا ڈور کھولنے ہی لگی تھی کہ شہری نے بظاہر غصے سے کہا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ تب سمارا منہ بناتی آ گئی۔ سمارا نے آج کالے رنگ کا کامدار ڈریس پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کا کام تھا، اس کے ساتھ مناسب میک اپ جس پہ وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ شہری نے بھی کالے رنگ کی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ وہ دونوں اچھے لگ رہے تھے۔ یار سمارا، میں نے مذاق کی تھی، اب موڈ ٹھیک کرو نا، اور ویسے بھی تم لگ بھی قیامت رہی ہو، یہ نہ ہو میں شادی پہ جانا کینسل کر کے گھر کی طرف واپس گاڑی موڑ لوں، اوپر سے تمہارا کالا ڈریس، اف، میرا دل بیمان ہو رہا ہے۔ شہری نے اسے اپنی آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا۔ سمارا شہری کو ٹریک سے اترتا دیکھ کر جلدی سے بولی، میں ناراض نہیں ہوں، پر آئندہ ایسے مذاق نہیں چلے گا، اور ابھی مجھے شادی پہ جانا ہے۔ سمارا نے کہتے ہی باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ شہری اس کی چوری پکڑ نہ سکے، جس پہ شہری ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ایک خوبصورت سی گڑیا، ایک خوبصورت سی چھوٹی سی لڑکی اسٹیج کی جانب آتی دکھائی دی۔ براؤن بڑی آنکھیں، پتلی ناک، کلی جیسے لب، 5 فٹ قد، دودیا رنگت، براؤن لمبے بال، ان پہ ڈیپ ریڈ کلر اور ڈارک بلو دوپٹہ کیے، ڈارک برائڈل میک اپ جو مہارت سے کیا گیا تھا، قیمتی نیکلس سیٹ، وہ آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کرن دل کو پکڑ کر اسٹیج پر لے جا کر بٹھا چکی تھی۔ دلاویز نے جب شاویز کو اسٹیج کی جانب آتا دیکھا تو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرن کدھر ہو یار؟ کشان نے شامی پہ جھکی کرن کو دیکھ کر کہا۔ شاویز کی چین کدھر رکھی ہے؟ دو مجھے پہنانی ہے اسے، کشان نے سوالی نظروں سے کہا۔ کشان وارڈروب کے اس ڈرا میں چیک کریں، کرن نے مصروف انداز میں کشان کو اشارے سے بتایا۔ کشان چین کا کیس اٹھاتا ہوا جاتے جاتے کرن سے بولا، تھوڑا خیال اپنے شوہر کا بھی کر لیا کرو یار، صبح سے 1 منٹ بھی میرے ساتھ سپینڈ نہیں کیا۔ کشان نے شکوہ کیا۔ کاشی میری جان، مجھے فرصت کب ملی، ایک طرف بھائی کی شادی اور ایک طرف نند کی شادی، ایسے میں گن چکر بن کر رہ گئی ہوں، اوپر سے آپ کی افلاطون اولاد نے بھی تنگ کر کے رکھا ہے، ایسے میں آپ کو کدھر سے ٹائم دوں؟ کرن نے شامی کے کپڑے چینج کرتے ہوئے کہا، جو کہ اس نے ابھی ابھی الٹیاں کر کے خراب کر دیے تھے۔ اوکے یار، ریلیکس کرو، کاشان نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر کہا۔ ابھی میری بیگم بیزی ہے تو کیا ہوا، رات کو فرصت سے دیکھوں گا، کاشان نے معنی خیز لہجے میں کہا تو کرن نفی کرتی ہوئی شامی کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ اسے چینج کروا چکی تھی۔ دل کی کرسی کی رسم صبا نے بہن بن کر نبھائی تھی۔ شاویز کو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے دیے، تب جا کر صبا نے اسے دل کے برابر بیٹھنے کی جگہ حالی کی تھی۔ اہم اہم، آپ کیا بجلی گرانے کا ارادہ ہے اپنے شوہر نامدار پہ؟ شاویز نے دل کے کان کے قریب کہہ کر اپنی جانب سے اس کی تعریف کی تھی، لیکن دل کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب کاشان کرن اسٹیج پر پہنچے۔ کرن آج اورنج اور پرپل ڈریس میں ملبوس تھی، جبکہ کاشان جینز شرٹ میں موجود تھا۔ کاشان نے شاویز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو گولڈ کی چین گلے میں پہنائی، پھر کرن اور کاشان نے دونوں کو سلامی دی۔ شہری اور سمارا بھی اسٹیج پر آئے اور رسم ادا کرتے ہوئے سلامی دی، پھر باقی تمام مہمان اور دوستوں نے بھی رسمات ادا کی اور ملک رمیز اور نجمہ بیگم دل سے ملے، بہت سی دعائیں دیں۔ رمیز ملک نے شاویز سے کہا، بیٹا شاویز، دل میرا مان ہے، میری لاڈلی بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ انکل آپ بے فکر رہیں، میں دل کا بہت خیال رکھوں گا۔ پھر کاشان نے دل کے سر پر قرآن کا سایہ کیا اور اسے قرآن پاک کے سائے میں شاویز کے سنگ رخصت کیا۔ دل رخصتی کے وقت بہت روئی، اسے کاشان نے گلے لگا کر کار میں بٹھایا اور دل رخصت ہو کر کینی ہاؤس پہنچ گئی۔ ملک ہاؤس میں سب ہی اداس تھے، نجمہ بیگم تو رو رہی تھی بیٹی کو رخصت کر کے، ملک صاحب انہیں تسلی دے رہے تھے کہ دل شاویز کے ساتھ بہت خوش رہے گی اور بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ سمارا اور شہری گھر آ گئے تھے۔
کیونکہ وہ کرن کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب بھی کرن کے لیے ویسی ہی فیلنگز رکھتا، لیکن دیرینہ محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا شہر یار کیانی سے نہ ہو پایا، اس لیے اسمارا کو بھی شہری کے لیے گھر جانا پڑا، ورنہ سب نے تو بہت کہا دونوں کو کہ شہر روز ہاؤس رک جاؤ، لیکن شہری نہیں رکا اور اسمارا کو لے کر گھر آ گیا۔ ظالم حسینہ کدھر چل دی، ابھی مجھے تو دیدار کر لینے دو۔ شہری نے واش روم کی طرف بڑھتی اسمارا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ اسمارا اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے وہ اچانک سے شہری کے سینے سے جا لگی۔ 2 دن سے ترسا رہی ہو مجھے، شہری نے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے چینج تو کرنے دینا، سمارا نے بہانہ لگایا، لیکن شہری نے سمارا کے گال پر لب رکھ دیے۔ شہری پلیز، میں بہت تھک چکی ہوں۔ سمارا نے شہری کی نظر خود پہ محسوس کر کے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ ارے آج کیا؟ آج تو فرسٹ نائٹ ہے، شہری نے آنکھ دبا کر کہا۔ سمارا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی فرسٹ نہیں ہے بلکہ دلاویز اور شاویز کی ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دیں۔ شہری نے او آئی سی کو لمبا کرتے ہوئے سمارا کو چھوڑ دیا۔ تم بہت تیز نہیں ہوگی؟ شہری نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ رہتے رہتے یہ کوالٹی تو آنی ہی تھی مجھ میں، سمارا ہنستے ہوئے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ سجی سنوری کار کیانی ہاؤس کے پورچ میں رکی۔ اب شیلا بیگم نے دل کے پاؤں کے نیچے روئی کاٹن کے چھوٹے چھوٹے گولے رکھے، دل ان پر چل کر اندر کی جانب جا رہی تھی۔ یہ ایک رسم ہے جو دلہن کرتی ہے۔ پھر دل کو صوفے پر بٹھا کر قرآن مجید دیا گیا جسے دل نے پڑھا، اس کے بعد دل کی گود میں شامی کو ڈالا گیا۔ رسمیں پوری ہونے پہ سب نے دل اور شاویز کے ساتھ مووی بنوائی۔ اب دل کو کرن شاویز کے روم میں بٹھا کر خود جا چکی تھی۔ دل نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے نظر دوڑائی۔ یہ خوبصورت کمرہ تھا، دیواروں پر وال پیپر لگا ہوا تھا، کھڑکیوں پر بھاری ویلوٹ کے پردے، جہازی سائز بیڈ جو کہ گولڈن کلر کا تھا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور کارنر میں ٹی وی سیٹ کی 2 کرسیاں رکھی گئی اور فرش پہ بچھی بیش قیمت کارپٹ۔ کمرے میں نئے فرنیچر اور ڈیکوریٹ سے کمرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ کمرہ دل کو بہت پسند آیا تھا، لیکن کمرے میں فرنیچر دل کے جہیز کا تھا۔ شہروز اور شاویز کے منع کرنے کے باوجود ملک صاحب نے دل کو فرنیچر دیا تھا کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ڈور کھلنے کی آواز پہ دل نے فوراً سے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ شاویز چلتا ہوا دل کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور دل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ پھر شاویز نے دل کو ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن دل نے جھٹ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بس شاویز کیانی، بس میرے خیال میں آپ کا حق پورا ہو گیا۔ جو میں نے آپ کے لیے اپنا یہ روپ رکھا، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ آپ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے، دل کہنے کے ساتھ ہی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ دل میری بات تو سنو، شاویز نے دلاویز کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن دل ایک جھٹکے سے دور ہٹی۔ شاویز میری بات سن لیں، اگر آپ نے اب مجھ پر اپنا حق زبردستی جتانے کی کوشش بھی کی نا تو میں ہمیشہ کے لیے بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ شاویز کو دل کی اتنی بدگمانی نے بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ جہاں آج دل کی ہمت دے کر دنگ رہ گیا تھا، وہیں اتنی بدگمانی پہ اسے بہت دکھ بھی ہوا تھا۔ شاویز چاہتا تو دل کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، لیکن وہ پہلے ہی یہ غلطی کر چکا تھا، اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اب وہ دل کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ دل واش روم سے چینج کرنے کے بعد سمپل سے ڈریس میں باہر نکلی۔ وہ اتنے سادہ سی حالت میں بھی شاویز کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دل چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور شاویز اپنی حسین رات کو ایسے ہی جاتا دیکھ کر وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے لگا۔ آج کا دن کرن کے لیے بہت مصروف ثابت ہوا تھا۔ کچھ شادی کے تھکن تو کچھ شامی نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کرن کو بار بار تنگ کرتا تھا۔ ابھی وہ دل کو کمرے میں چھوڑ کر آئی ہی تھی، اس نے شامی نے رو رو کر ہنگامہ برپا کر دیا، اس لیے کرن بغیر چینج کیے شامی کو سلانے لگ گئی۔
آج کرن خوش بھی بہت تھی، اس کے لاڈلے بھائی کی شادی جو ہو گئی تھی۔ شامی سو چکا تھا، کرن اسے بیڈ پر ڈال کر چینج کرنے چینجنگ روم میں جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی کاشان روم میں آیا اور جاتی ہوئی کرن کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ارے کدھر جا رہی ہو میری ملکہ؟ کاشان نے کرن کے اورنج ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشی جانے دے مجھے، میں آلریڈی بہت تھک چکی ہوں، کرن کاشان کو دیکھتے ہوئے تھکن سے چوہو لہجے میں بولی، کیونکہ کاشان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت رومانٹک موڈ میں تھا۔ نہیں نا جانے من، آج چھوڑنے کا موڈ نہیں، کاشان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کرن کی بیگ کی زپ کھول دی، جو کہ کافی گہری ہونے کی وجہ سے دل کی شرٹ کندھوں سے ڈھلک گئی۔ تب کاشان دیوانگی سے کرن کی گردن سے نیچے جھکا اور کرن کو دھکیلتا ہوا بیڈ کی طرف لے آیا۔ کرن نے بھی اپنے مجازی خدا کو انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کی دیوانگی برداشت کرنے لگی۔ دلاویز مزے سے اپنی نیند سو رہی تھی، پر شاویز کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار لیمپ کی مدھم روشنی میں دل کا سراپا دیکھتا اور خود کو جو بیڈ پر سیج میں لیٹا دیکھ کر خود پہ غصہ کرتا، کیونکہ سیج کے پھولوں سے اٹھ رہی گلابوں کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی، لیکن دل اس کے ارمانوں پر پانی پھیر کر بے خبر سکون سے سو چکی تھی۔ شاویز کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی دل کو اٹھا کر اپنے پاس بیڈ پر لے آئے، پر وہ اپنے آپ پہ قابو کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کمرے میں روشنی سے کھلی، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے کی لائٹس آن تھی اور سامنے ہی دل جائے نماز پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5 کا وقت تھا۔ اس نے بھی اٹھ کر شاور لیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ جانی اٹھ جاؤ، آج تو نماز بھی قضا ہو چکی اور آج ہمارا ریسیپشن بھی تو ہے، شہری نے سمارا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو سمارا اس کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ بلینکٹ اوڑھتی ہوئی بولی، شہری سونے دیں، رات کو بھی آپ نے سونے نہیں دیا، پلیز۔ اوکے، یعنی تم ایسے نہیں اٹھو گی؟ شہری نے ایسا کہتے ہوئے اس کا بلینکٹ ہٹایا اور اس پر مکمل جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنایا، تو سمارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ نہ شہری، آپ بہت ٹھرکی ہیں، سمارا نے بظاہر ناراضگی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر ٹھرکیوں سے بلک کہاں اچھے کی امید کی جا سکتی ہے؟ شہری پھر سے اس کی طرف جھکا، سمارا اس کی پہنچ میں آنے سے پہلے ہی بیڈ سے اتر کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ سمی رک جاؤ یار، شہری اسے آوازیں لگاتا رہا، لیکن سمارا فرار ہو چکی تھی۔ دلاویز نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی باہر جا سکے۔ وہ بھلے ہی شاویز سے ناراض تھی، لیکن وہ ایسے ہی باہر جا کر کسی پہ اپنا اور شاویز کا ریلیشن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، جس سے شاویز کے گھر میں کسی کا بھی دل دکھتا۔ ایسے ہی دلاویز دوبارہ سے سو چکی تھی۔ اب جب شاویز کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ اس کی نظر سامنے دلاویز پہ پہنچی تو وہ اسے پھر سے سوتی ہوئی نظر آئی۔ شاویز بیڈ سے اتر کر دل کے پاس پہنچا اور صوفے کے پاس پہنچنے پہ وہ دل کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا۔ وہ اپنی محرم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کتنی معصومیت ہے نا اس کے چہرے پہ، معصوم نازک سی چھوٹی سی لڑکی، مائی سویٹ وائف۔ شاویز کے دل کے چہرے پہ آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا اور اس کے گال پہ کس کرتے ہوئے بولا، آئی لو یو دلاویز، لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے اٹھ کر فیس واش کرنے چلا گیا۔ واپس آنے پہ اس نے دل کو آواز دے کر جگایا، دلاویز اٹھو، نیچے چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ شاویز کی آواز کانوں میں پڑتے ہی دل فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، شاید وہ پہلے سے جاگ رہی تھی۔ سمی جلدی سے ٹیبل پہ پہنچو، شہری کے حکم دیتی آواز سمارا کی سماعت سے ٹکرائی۔ شہری سمارا کو لنچ کے لیے بلا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کچن میں مصروف تھی۔ شہری بس تھوڑا سا رہ گیا، آپ شروع کریں لنچ، میں بھی آ رہی ہوں۔ سمارا نے مصروف انداز میں کچن سے ہی آواز لگائی جو ڈائننگ ہال کے سامنے ہی تھا، نہیں تم آؤ پھر ہی شروع کروں گا، جلدی سے باہر نکلو۔ سمارا بیٹا آ جاؤ، شہری اپنی ضد کا پکا ہے، شائستہ بیگم نے کہا۔ جلدی کرو یار، ٹائم دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا، پھر تمہیں پارلر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ پھپھو شہری میں آ گئی، اب شروع کریں۔ سمارا ہاتھ میں پکڑی ڈش کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی۔ شائستہ بیگم بہو بیٹے کے پیار کو دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔
آپ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شہری یہ قورمہ ٹیسٹ کرے نا، میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے۔ سمارا اس کی پلیٹ میں قورمہ نکالتی ہوئی بولی۔ او واو، سو سویٹ یار، بہت مزیدار ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی اچھی کوکنگ بھی کر لیتی ہو، شہری نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اچھی کوکنگ تو کرے ہی گی نا، ہر بھتیجی کس کی ہے؟ شائستہ بیگم نے سمارا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اس کا کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے ماں جی، شہری نے مسکرا کر کہا۔ دل اور شاویز پارلر کے لیے نکل چکے تھے۔ آج کرن ساتھ نہیں تھی کیونکہ شاویز نے کرن سے کہا تھا آپ رہنے دیں، شامی کی طبیعت ٹھیک نہیں، دل اویز کو میں پارلر سے پک کر لوں گا، آپ شامی کا دھیان رکھیں۔ ٹھیک ہے، کرن کہہ کر چلی گئی۔ یہ شہر کے بڑے شادی ہالز میں سے ایک تھا۔ شیر کیانی اور شہروز کیانی دونوں بھائی مہمانوں کے استقبال کے لیے ہال کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ہال میں تمام مہمان جمع ہو چکے تھے، شاویز کے سسرالی اور شہریار کے سسرالی بھی۔ سمارا کی بہن سحر، جو کہ کل ہی بیرون ملک سے اسپیشلی سمارا کے ریسیپشن کے لیے آئی تھی، کیونکہ سمارا کی شادی جن حالات میں ہوئی اس لیے وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اس لیے آج اپنے شوہر شامیر کے ہمراہ آئی تھی۔ سمارا کا بھائی سائم بھی اپنی بیگم سویرا کے ساتھ تقریب میں شامل تھا۔ شامیر اور سویرا آپس میں بہن بھائی تھے اور سحر اور سائم اسی لیے دونوں ساتھ رہتے تھے اور ساتھ ہی پاکستان آئے تھے۔ بہت سے مہمان جن کو سمارا کی بارات پر انوائٹ نہیں کر سکے تھے، وہ سب آج ولیمے کی تقریب میں شامل تھے۔ اب دونوں کپل ساتھ ساتھ میرج ہال پہنچے۔ ہال کے سامنے دو گاڑیاں آ کر رکیں، جن میں سے ایک شاویز اور دوسری شہریار کی گاڑی تھی۔ پہلی گاڑی میں سے شہریار باہر نکلا، 5 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، باریک سی مونچھیں، ہلکی سی داڑھی، کالی آنکھیں، مہرون کلر کے 3 پیس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ شہری نے سمارا کے لیے ڈور کھولا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے سمارا نے محبت بھری مسکان سے تھام لیا۔ بڑی گہری آنکھیں، جن میں ڈوبنے کا من کرتا، گلاب کی کلیوں جیسے لب، اور اس پہ خوبصورت ڈریسنگ۔ سمارا نے مہرون کلر کی میکسی، جس پہ گولڈن نفیس کام کیا گیا تھا، اس پر پنک کلر کا دوپٹہ جسے سلیقے سے کروایا گیا تھا۔ براؤن برائڈل میک اپ کرنے کے بعد وہ بالکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ شہریار کے ہمراہ چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ اب دوسری گاڑی میں سے شاویز باہر نکلا، جس نے سفید کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ شاویز نے بھی ڈور کھول کر دل اویز کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے دل اویز نے تھوڑے غصے سے تھام لیا۔ دل نے آج وائٹ کلر کی میکسی پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں شاویز کے کہنے پر بوٹیشن نے بلو لینزز ڈالے تھے۔ وائٹ کلر کی میکسی کے ساتھ پنک کلر کا میک اپ اپلائی کرنے کے بعد وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ دونوں کپلز چلتے ہوئے جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئے، اسی پل سب لائٹس آف ہو گئیں۔ ہال میں سب گرلز نے شور اور سیٹیاں بجانی شروع کر دی۔ اندھیرے میں ہی 2 لیزرز لائٹ نکلی جو کہ دونوں کپلز پر ریڈ کلر کی لائٹ چھوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کپل جیسے جیسے چلتے، لائٹس بھی ان کا ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ اب جب دونوں کپل سٹیج کے پاس پہنچے تو ہال کے تمام لائٹس واپس آ چکی تھی۔ ان دونوں کپلز کو سٹیج پر بٹھایا جا چکا تھا۔ کپل ڈانس کا سیگمنٹ شروع ہوا تو سب سے پہلے شہری اور سمارا کو پرفارم کرنا پڑا۔ اب شاویز اور دل اویز کی باری آئی تو شاویز نے دل اویز کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن دل نے سب سے نظر بچا کر شاویز کو زور سے چٹکی کاٹی۔ لیکن وہ یہ بھول چکی تھی کہ سامنے والا شاویز ہے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ دل اویز کے ایسا کرنے پر شاویز نے سب کی پرواہ کیے بغیر جب دل اویز کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا تو دل اویز کو صحیح معنوں میں پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے غلطی کر دی، اسے چٹکی کاٹ کر۔ جب شاویز نے دل کی کمر پر ہاتھ رکھا تو ہال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا اور دل سب کے سامنے ایسے شرمندگی سے گردن جھکا گئی۔ اس کے بعد سحر اور شامیر کی باری آئی۔ ان دونوں نے بھی اچھا پرفارم کیا۔ اب سائم سویرا نے بھی ڈانس کیا اور لاسٹ پہ کاشان اور کرن کی باری آئی۔ کرن نے ساڑی پہن رکھی تھی، جس وجہ سے وہ ڈانس کرتے ہوئے گرنے لگی کہ کشان کے مضبوط بازوؤں نے کرن کو تھام لیا۔ ہال پھر سے سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا اور ڈانس سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب سب نے کپلز کے ساتھ مووی بنوائی۔ کھانا کھل جانے پہ سب کھانا کھانے لگے، ساتھ ساتھ سٹیج پہ بھی دیکھ رہے تھے، جہاں دونوں لڑکے وقفے وقفے سے اپنی دلہنوں کو تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ شہریار اور شاویز کے ولیمے کو آج 1 منتھ ہو چکا تھا۔ سمی یار جلدی کرو، شاویز لوگ پہنچنے والے ہوں گے، شہریار نے تیز تیز ہاتھ چلاتی سمارا کو کہا، جو آئس کریم کو بوائل میں ڈال رہی تھی۔
شہری صاحب ریڈی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے آئس کریم سے بڑا باؤل فریزر میں رکھتے ہوئے تحمل سے کہا، آج شیر کیانی ہاؤس میں شہروز کیانی کی فیملی کی دعوت تھی اور شہری کی خواہش تھی کہ سب کھانا ماں اور بیوی ہی بنائیں۔ دونوں ساس بہو نے بیٹے اور شوہر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمام اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس لیے تو دونوں صبح سے ہی کچن میں مصروف تھیں۔ اب جب کہ تمام ڈشز بن کر تیار ہو چکی تھی اور دن کا 1 بج چکا تھا، سب مہمان بھی پہنچ چکے تھے اور کچھ دیر بعد سب نے کھانا شروع کیا۔ دل بابی، یہ رشین سائلٹ ٹیسٹ کریں، سمی نے اسپیشل آپ کے لیے ہی بنایا ہے، شہری نے دل سے کہا، کیونکہ شاویز سے اسے معلوم ہوا تھا دل کو سائلٹ بہت پسند تھا۔ دل نے مسکرا کر سائلٹ اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، ارے آپ دونوں ٹھیک سے کھانا لیں نا، کاشان بیٹا، یہ چکن کڑھائی تو لو، یہ ہماری بیگم نے بنائی ہے۔ شیر کیانی نے شہری کو دیکھتے ہوئے شائستہ بیگم کی تعریف کی، کاشان تایا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تائی امی واقعے میں کڑھائی بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ کرن کاشان کو کڑاہی کی ڈش پکڑائی۔ شہروز بھائی شیلا، یہ رس ملائی ضرور ٹیسٹ کرنا، شہری ایسے ہی نہیں ہماری سمارا کے کھانے کی تعریف کرتا، میری بہو ہی اسی قابل، یہ بناتی ہی اتنا اچھا کھانا ہے، یہ رس ملائی کھا کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے میری سمی نے اس میں پیار گھول کر پکائی ہو۔ سمارا اپنی تعریف پر جپ گئی۔ اب سب سکون سے کھانا کھا رہے تھے کہ شہری نے پھر ہانک لگائی، اوئے شاویز، یہ افغانی بریانی میں تیرے لیے اسپیشلی بنوائی ہے، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ یہ تو نے لی ہی نہیں۔ ارے بھائی یار، کتنا اور کھاؤں میں نے اپنا پیٹ نہیں خراب کرنا۔ ارے گارا آپ کا ہے پر پیٹ تو میرا ہے نا؟ شاویز کی اس بات پر سب کا ہلکا سا کہکا گونجا۔ سمارا بھابھی، تائی امی، کھانا واقعی میں بہت ٹیسٹی تھا، شاویز نے اور کرن نے ایک ساتھ کہا، تو شہروز نے بھی کہہ ڈالا، جی بالکل جی، ہماری بہو سمارا تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اس پہ ایک نام تو بنتا ہے نا؟ بالکل، نام تو دیں ہماری بہو کو، کھانا تو سچ میں بہت مزیدار تھا۔ اب کے شیلا بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور پھر شہروز کیانی نے 5,000 کا نوٹ سمارا کو پکڑایا، جو کہ سمارا نے شہری کے کہنے پہ شکریہ کہتے ہوئے پکڑ لیا۔ شیلا، تمہاری بہو اور داماد کیوں نہیں چپ ہیں؟ شائستہ بیگم نے کاشان اور دل آویز کو خاموشی سے کھانا کھاتا دیکھ کر کہا، جس کا جواب کاشان نے مسکرا کر دیا، تائی امی وہ کیا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی کے حصے کی ساری باتیں میری بیوی اور دل آویز کے شوہر نامدار نے کر لی ہیں۔ کاشان کے کہنے پہ کرن نے کاشان کو گور کر دیکھا۔ سمی، فریزر سے آئس کریم تو نکال لاؤ۔ شہری سب کے کھانا کھانے کے بعد سمارا کو بولا، میں لاتی ہوں۔ سمارا اٹھنے لگی اور اسے زور سے چکر آئے، وہ فرش پہ گرتی اس سے پہلے کہ شہری کے مہربان بازوؤں نے سمارا کو تھام لیا۔ شہری نے سمارا کو اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور سمارا کا چہرہ تھپتھپایا، پر سمارا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب کی بار شائستہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، شہری، سمارا کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ تب شہری سمارا کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔